बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर में चौधरी बरदरान से उनकी मुलाकात हुई है, जो उनके इत्तेहादी भी हैं। और चूँकि पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनकी क़यादत लाहौर में उन्होंने डेरे डाले हुए थे और मुख्तलिफ़ जमातों के साथ मुलाकातें हो रही थी। ख़ुसूसन जो काफ लीग है वो काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ एक्टिविटी था, और जहाँ पे ज़रदारी साहब, फिर शहबाज साहब, फिर हमने MQM को देखा, फिर हमने देखा कि उनकी सिराजुल हक साहब की भी मुलाकात हुई चौधरी बरदरान से। तो एक बड़ी एक्टिविटी जो है हो रही है अदम एतमाद के हवाले से, और अपोजिशन की कोशिश ये है कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए थ्रू अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरा प्रोसेस जो है वो हम सड़कों के ऊपर देख रहे हैं। जैसे लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कराची से, फिर वो आज हमने घोटकी में देखा कि उन्होंने जलसे से ख़िताब किया। बाकी शहरों में भी वो सिंध की जो है सक्खर वगैरह में भी जा रहे हैं। इसी तरह सिंध के अंदर PTI की जो क़यादत है, वफाकी वज़रा जो है ख़ुसूसन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो एक सिंध हकूक़ मार्च लेके चल रहे हैं। एक ऐसा लगता है कि टिट फॉर टैट जो है वहाँ पे सिंध के अंदर अभी चल रहा है। और आगे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तो इस्लामाबाद की तरफ भी आना है। PDM जो है वो 23 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। ये दो प्रोसेसेस जो हैं वो सिमल्टेनियसली चल रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, और गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वो अदम एतमाद को भी नाकाम करें, और ये जितने भी लॉन्ग मार्च हो रहे हैं इससे आवाम को दूर किया जाए। और उसके लिए एक रिलीफ पैकेज जो है उसका ऐलान किया, और जब ऐलान कर दिया गया तो फिर हमने देखा था कि अपोजिशन की जानिब से भी कुछ सवालात उठाए गए, ख़ासकर पेट्रोलियम की प्राइसेस जो 10 रुपये कम की हुकूमत ने, उस हवाले से। और आज हमने देखा है कि वफाकी वज़रा हैं और वज़ीर मुमलिकत ख़ुसूसन इंफॉर्मेशन के जो हैं फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है अमेरिका में 82 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, और हमारे यहाँ भी हम तो कहते आ रहे हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने रिलीफ दिया। ये रिलीफ कब तक चलेगा, ये एक सवालिया निशान है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर साहब, रुकन कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब जहांगीर साहब, रुकन कौमी असम्बली के, PTI के मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी। और अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं लाहौर से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने भी अभी टाइम दिया। अली गौहर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। काइंडली ये बता दें कि कल की जो एक इंटरेक्शन थी खान साहब की और काफ लीग की, उसको आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि वो आप लोगों की तरफ उनका वज़न होगा पड़ने में? क्योंकि आज जो शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा है जी कि अगर इट्स अप टू चौधरी बरदरान कि वो अवाम के साथ जाते हैं या इक़्तिदार के साथ जाते हैं, उनके बगैर भी अदम एतमाद जो है वो आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, और इसके हवाला से मतलब है कि दो तीन चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना पड़ेगी। इसको हम दो तीन पहलुओं से देख सकते हैं। एक तो बुनियादी बात बिल्कुल ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो इस वक्त मतलब है कि जिस कदर महंगाई है, और जो ये महंगाई की असल वजह मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, और सबसे काबिल ज़िक्र इनके दाएं बाएं और इनके काबीना में बैठे हुए लोग हैं जो कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं। एक एक करके उन पर कई दफ़ा रोशनी डाली भी जा चुकी है, डाली भी जा सकती है। लेकिन बहरहाल बात को समेटते हुए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का जीना अजीरन हो चुका है। यही वजह है, महंगाई की वजह से और करप्शन की वजह से, यही वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया कि किसी न किसी तरह से इस गैर आइनी हुकूमत को किसी आइनी तरीके के साथ घर भेजा जाए। लिहाजा इत्तफाक हुआ कि अदम एतमाद किया जाए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जहाँ तक आप चौधरी बरदरान का बात कर रहे हैं, तो जाहिर है मतलब है कि जब हम एक मिशन लेकर चले हैं कि हमने अदम एतमाद करना है और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत को इक़्तिदार से अलग करना है, और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो एक अज़ाब मुसल्लत है उसको इस हुकूमत की सूरत में उसको हटाना है, तो उसके लिए
ضروری ہے کہ اتحادیوں سے بھی بات کی جائے تاکہ اس کار خیر میں جتنے لوگ بھی شامل ہو سکیں. ہم نے تو اپنے تمام تحفظات، تمام گلے شکوے بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہوئی ہے بلکہ حکومتی اتحاد کے لوگوں کو بھی دعوت دی. آپ نے دیکھا اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ کاف لیگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت تناؤ کی کیفیت بڑے عرصہ دراز سے چل رہی تھی مسلم لیگ نون کی، لیکن ان چیزوں کو بھی ہم نے پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے پس پش ڈالا. اور دیکھیں آج اگر چودھری برادران اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنتے ہیں تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی انہوں نے درست کی ہے کہ وہ اگر بنتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ. لیکن آپ لوگوں نے آفر کیا کیا ہے ان کو؟ سی ایم شپ؟ دیکھیں بات آفر کی نہیں ہے، بات آفر کی نہیں ہے، بات ہے اصولی طریقہ کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب سیاست میں جب آپ معاملات کو حل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں لینی دینی پڑتی ہیں. دیکھیں نا اسپیکرشپ تو آلریڈی ان کے پاس ہے نا، وہ تو اگر اب کسی دوسرے پروسیس کے اندر جائیں گے تو وہ اس سے اگلی بات کریں گے. دیکھیں کہ بھئی میرے پاس یہ والی پوزیشن ہے، مجھے اس سے زیادہ کیا آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں تو یقینی طور پر نا مطلب ہے کہ لیڈرشپ جو کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ، ان کی مشاورت کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب بات چیت کر رہے ہیں اور انہوں نے یقینی طور پر اس موضوع پر بات ہوئی ہوگی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آج عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اقتدار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور اگر وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اقتدار سے مطلب سیکریفائز کرنا پڑے گا جو کہ وقتی اقتدار ہے. بالکل صحیح. اگر عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی عوام میں روٹس بہتر ہوں گی. آنے والے وقت میں پاکستان کے عوام بھی انہیں کسی حد تک ویلکم کریں گے. لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جتنے بھی اتحادی ہیں جو آج اس وقت میں اس ایشو پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان کے عوام سے پھر ان کو بھی مایوسی ہوگی. بالکل صحیح ہے. آفتاب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آج جو خبریں اخبارات کے اندر آئی ہیں اور جو مختلف میڈیا کے اوپر مکس قسم کی باتیں چلتی رہی ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہتے رہے ہیں جی کہ چودھری نے ان کو بہت جو ہے وہ بڑا یعنی حوصلہ دیا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، ہم عدم اعتماد وغیرہ اگر آتی ہے تو ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اخبارات کے اندر اور کچھ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ڈیٹیل میں ہوئی نہیں، کمٹمنٹ کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے. سو آپ لوگ مطلب کیا آفر کر سکتے ہیں اتحادیوں کو؟ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی ملنا ہے، باقی جو اتحادی ہیں ان سے بھی ملنا ہے. سو وٹ یو آر گوئنگ ٹو آفر دیم؟ اچھا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میرا سلام. اچھا دیکھیں بات یہ ہے، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اپنے علی بھائی سے سوال کیا، علی بھائی نے بڑی تفصیل سے بات کی، میں نے خاموشی سے سنی بھی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا کہ آپ نے جو سوال کیا اس کا کیا جواب ہے. ابھی آپ نے بڑا ریلیونٹ ایک کوسچن کیا ہے کہ جی چودھری برادران کو کیا آفر کی آپ نے. اس پہ اسپیکرشپ ان کے پاس ہے، 2 وفاق میں منسٹریاں ان کے پاس ہیں، ایک چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، صوبائی حکومت کے اندر ان کے پاس منسٹریز ہیں اور بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ کہ صوبے کے اندر. تو یہ سب چیزوں کے ہونے کے بعد اب ایک چیز بچتی ہے، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ مونس الہی کو ہم پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں اور والد صاحب پرویز الہی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل تو آپ لوگ مونس صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ نہیں میں تو نہیں بنا رہا نا، میں تو نہیں بنا رہا. اچھا جی کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور میرا کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر یہ وقتی طور پر عدم اعتماد آتا ہے، آنے کے بعد ہے نئی سیٹ اپ بنتا ہے، اس کے اندر پرویز الہی صاحب کو یہ دے دیتے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں 2023 تک کے الیکشن کی حد تک. یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے جو یہ کہتے ہیں، جو ان کے لیڈران کہتے ہیں کہ ہم ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے. تو ارلی الیکشن اگر 6 مہینے کا ہوتا ہے اور 6 مہینے کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے اور اس میں کیا ہے پرویز الہی صاحب الیکشن کروائیں گے یا کون کروائے گا؟ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو کیا اس کے بعد جب بقول ان کے کہ ہم جیت کر آئیں گے تو وہ جیت کے آنے کے بعد پرویز الہی صاحب کو کیا اس وقت بھی وزیر اعلیٰ بنائیں گے؟
کوئی شخص اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سے آفتاب بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کیا اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے جیتنے کے بعد دوبارہ سے پرویز الہی صاحب کو آپ لوگ لکھ کر دیں گے کہ ہم آپ کو اسپیکر بنائیں گے؟ اچھا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن کے اوپر. تو سر یہی تو اگر تو نہیں سن تو لینا میری بات, آپ میری پوری بات سن لے وحید بھائی. یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن کے اوپر. اگر سچویشن 2018 والی بنتی ہے تو پھر تو یقیناً آپ کو جب آپ الائنس میں حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے الائنس جو ساتھی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا اور کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بارگین کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر صورتحال اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ جی صورتحال یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی, یا پی ٹی آئی نے اتنی اکثریت حاصل کر لی کہ ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے الائنس ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, تو پھر بھی یقیناً ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ابھی آپ نے ایک مارچ چل رہا ہے کراچی سے جو پنجاب کی طرف داخل چلے میں اس پہ اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیں آفتاب بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیبل کے اوپر آپ کا کیک پڑا ہوا ہے نا اس کے اندر مجھے کیا ملے گا, جو ابھی وہ پھر وہ چودھری صاحب والی بات ہے کہ ابھی تو سامان جو ہے وہ کچن میں اکٹھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد اس نے پکنا ہے, پھر پکنے کے بعد ٹیبل پہ آئے گا, کس کو کیا ملے گا. دس از ٹیبل پہ کیک تھا نا, وہ جو ٹیبل پہ کیک تھا اس میں اس کیک کا جو حصہ تھا وہ پرویز الہی صاحب قاف لیگ کو مل چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے ایکسٹرا پیس چاہیے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیک ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عدنان بھائی اس وقت پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چودھری برادران جو ہے دے ہیو بیکم ٹاک آف دا ٹاؤن, اور وہ مرکز بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان کی. سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو 5 سیٹیں یہاں پہ ہیں مرکز میں ہیں قومی اسمبلی میں, اور جو ان کی 10 پنجاب کے اندر ہے, دیٹ از رننگ دا انٹائر کنٹری. یہ سچویشن کیوں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود چل کے چودھری صاحبان کے گھر جانا پڑا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کولیشن حکومت ہوتی ہے تو اس میں چھوٹی پارٹیاں زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں, اور جب ایسے حالات ہوں کہ اپوزیشن تلی ہوئی ہو ایک عدم اعتماد لانے پر, تو اس میں پھر ان کی بارگیننگ پاور اور بھی بڑھ جاتی ہے. اب ان کے 2 وزیر تو ہیں, مونس الہی کو وزیر بنانے کا مطالبہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا. اب ان کو نون لیگ سے زیادہ نہیں مل سکتا جو مل گیا ہے, کیونکہ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو پھر حکومت بن نہیں سکے گی, الیکشن کی طرف بات جائے گی. کیونکہ بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑیں گے اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو رکنیت سے محروم ہو جائیں گے, وہ نئی حکومت نہیں بنا سکیں گے, فوری الیکشن کرانے پڑیں گے, اور اس میں پرویز الہی کو کچھ بھی نہیں ملے گا یا چودھری خاندان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بہت دفعہ ماضی میں بھی شریف خاندان ان سے بہت بڑے بڑے وعدے کر کے مکر چکا ہے, قسمیں کھا کے مکر چکا ہے. چودھری شجاعت حسین کی کتاب میں ساری تفصیلات درج ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قاف لیگ سے کوئی خطرہ ہے کہ وہ چھوڑ جائے گی. البتہ کچھ مراعات اور زیادہ مانگ سکتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. ان کے کہنے پہ 2 گجرات کو ایک بنا دیا گیا, میٹروپولیٹن بنا دیا گیا, اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ 1122 کو وہ چاہتے تھے زیادہ فنڈنگ ہو, وہ بھی ہو گئی. اور پنجاب میں ان کی کوئی بات رد نہیں کی جاتی, ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. 4-5 ضلعوں میں تو انہی کی مرضی چلتی ہے, اس سے زیادہ وہ اور کیا لے سکتے ہیں. ہاں وزارت اعلیٰ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کی جگہ پرویز الہی کو لے آئیں تو وہ ایک ان کے لیے بہت پرکشش بات ہو سکتی ہے, لیکن نون لیگ میں اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ قاف لیگ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو خطرہ ہے اپنی پارٹی کے اندر سے. ان کی پارٹی میں 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں جو انہیں کسی وقت چھوڑ سکتے ہیں, اور جہانگیر خان ترین جو ہیں ان کی کوئی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ شہباز شریف سے ہو چکی ہے, اور وہ اوائڈ کر رہے ہیں, عمران خان کو بھی باہر چلے گئے ہیں. تو ان کا جو رویہ ہے اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو معاملات طے ہوں گے اس پہ انحصار ہوگا. اچھا یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ محترم وزیر اعظم صاحب نے جہانگیر ترین سے کوئی بات بھی کی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ اس کی کوئی تصدیق تو ابھی تک نہیں ہوئی, بٹ کچھ انڈائریکٹلی ان کے وزراء کہہ رہے تھے جی کہ ان کی کوئی باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے, آئی ڈونٹ نو فون کے اوپر. بس یہ کہ دیکھیں ایک انا کے مسائل ہوتے ہیں, آپ نے اتنے عرصے تک ان کو شکایات بہت ساری ہیں, پرنسپل سیکریٹری جو عمران خان صاحب کے ہیں ان سے شکایات ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ مقدمات درج کیے گئے, ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا,
تو وہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تو ان کے مسائل زیادہ گھمبیر ہیں. وہ جب تک عمران خان صاحب مسائل ان سے حل نہیں کریں گے تو یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. اور کچھ اور ایسی باتیں ہیں تو پنجاب میں بے چینی ہے کہ عثمان بزدار صاحب اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. عدنان صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اگر ویسے یہ پرزیوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر پرویز الہی کو اگلے 1.5 سال کے لیے جتنا بھی ٹائم ان کے پاس ہے اگر یہ بچ جاتے ہیں عدم اعتماد سے، تو ڈو یو تھنک کہ بزدار صاحب سے زیادہ افیکٹو سی ایم ہوں گے پرویز الہی؟ 100% زیادہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عثمان بزدار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو پنجاب کی اشرافیہ نے، لاہور کی اشرافیہ نے قبول ہی نہیں کیا رولر کے طور. ایک پنجاب کی جو افسر شاہی ہے وہ ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس پہ ہر شخص سواری نہیں کر سکتا. کوئی اسٹرانگ آدمی، ٹیکٹفل آدمی سواری کر سکتا ہے. پرویز الہی جو ہیں ان کا تجربہ ہے اور وہ پنجاب کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور ان کا ایک سٹیٹس ہے. چودھری نثار کا بھی ایک ایسا سٹیٹس ہے اور وہ بھی ایک ایسے منتظم ہو سکتے ہیں جو معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. عثمان بزدار جو ہے وہ انیفیکٹو ہیں، وہ پنجاب کی افسر شاہی کو لگام نہیں ڈال سکے، وہ کام مؤثر طریقے سے نہیں کرا سکے. پورے پنجاب کی رابطہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکے. پھر ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے ان کی شہرت بہت خراب ہوئی ہے. بزدار خاندان کے لوگوں نے خاصی ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے بدنامی کا باعث بنی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے. میں نہیں کہتا کہ عثمان بزدار نے ذاتی طور پہ کوئی میگا کرپشن کیس ان کے خلاف ہے، لیکن یہ جو ان کی برادری کے لوگ ٹھیکیدار بن گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو شکایات ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر میں ان کے جو معاملات ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر دیکھیے ایم این ایز ہیں، بعض فیوڈلز ہیں، بعض روایتی سیاستدان ہیں، ان کی بہت بڑی ایگو ہے. اگر عمران خان صاحب ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان سے ملتے نہیں، ان کے حلقے کے لیے فنڈز جاری نہیں کرتے یا ان کی کوئی جو بھی ان کے معاملات ہیں ڈیفینیٹلی تو یہ معاملات جو ہیں نیچرلی دے کوڈ بی آؤٹ آف کنٹرول. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی اندر اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اندر. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علی بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اتحادیوں کے اوپر گو کہ آج ایک سٹیٹمنٹ تو دیا ہے شاید خاقان عباس صاحب نے کہ اگر چودھری برادران کی اپنی مرضی آتے ہیں تو آئیں ورنہ ہم پھر بھی موو لے کر آگے چلیں گے. بٹ یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک کنورسیشن کوئی جو ہے ان کی مریم صاحبہ کی دوبارہ سے کسی نے اپلوڈ کر دی جس میں زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا رہی ہے تاکہ اپوزیشن کے اندر ایک ڈسٹنس پیدا کیا جائے، ایک دوری پیدا کی جائے جس طرح سے پی ڈی ایم کو یعنی نقصان پہنچا تھا. سو ڈو یو تھنک کہ ان حالات کے اندر آپ لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر زرداری صاحب کو جو ٹاسک دیا ہے اس پہ آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے. یہ تمام چیزیں تو پہلے مطلب ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الگ ہوئی اور اس الگ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ہمارے تفاضات تھے تو ہم دونوں پارٹیز آپس میں پہلے کر چکی ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک قابل ذکر جو چیز ہے، کیونکہ ہمیں زمینی حقائق کو تو بالکل سامنے رکھنا چاہیے. زمینی حقائق یہ ہیں کہ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں. آفٹر آل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپنے اپنے الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں. اس کے باوجود ایک نکاتی پوائنٹ کے اوپر یک نکاتی ایجنڈا جس کو بولتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ موجودہ حکومت غیر آئینی ہے، عوام کا ووٹ چرا کے آئی ہے، پاکستان کا مینڈیٹ پراپر لے کر نہیں آئی اور پاکستان کو کرپشن کے ذریعے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی انہوں نے توڑ کے رکھ دی ہے. تو اس صورت میں ان کا ملک کے اوپر مسلط رہنا جو ہے وہ پاکستان کی معاشی تباہی تو یہ کر چکے ہیں، اب ملکی سلامتی بھی ظاہر ہے. جب آپ کی معاشی تباہی خطرے میں پڑتی ہے تو ملکی سلامتی بھی ساتھ ہی ساتھ خطرے میں پڑتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ گھر بھیجا جائے.
اس کے لیے آپ نے یہ دیکھا کہ جب اسمبلی کے اندر بھی جتنے پچھلے دنوں میں جو بھی معاملات چلتے ہیں، لیجسلیشن ہوئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام ایم این ایز جو ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے سپرد کیے، اور عدم اعتماد کی تحریک لانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی یہ ایک قسم کا مطالبہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی عدم اعتماد کے ذریعے ان کو اتارا جائے. تو لہٰذا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو جہاں تک جتنا ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا پوسٹ جو عدم اعتماد ایک اسٹریٹجی ہے، چلیں آپ نے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت کو ختم کر دیا، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ مطلب آپ کوئی اگلے 1.5 سال تک جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے؟ بیکاز دیکھیں نا، مشرف صاحب کی پارلیمنٹ نے ٹائم پورا کیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی، 5 سال انہوں نے پورے کیے. آپ لوگوں کی جو پارلیمنٹ تھی، پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے لیکن 5 سال پورے ہوئے 18 میں، 13 سے 18 تک. اب اس اسمبلی کو ڈو یو تھنک کہ اس کو پورا ہونا چاہیے وقت اس کا؟ کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے لیکن اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے، لیکن ایسی صورتحال میں تو وہ فرول کراسنگ والی جو بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر لاگو ہوگی. تو پھر اگر وہ لوگ کراس کر کے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو پھر اسمبلی کہاں رہے گی؟ دیکھیں اس میں بھی نا 1-2 چیزیں ہیں ضروری جو ڈسکس کرنے والی، یا آپ نے جو پوچھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مناسب جو مطلب ہے کہ جواب ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ مطلب ہے کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے پوری، جو یہ اسمبلی ہے، اس میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر حکومتی پارٹی میں بیٹھے ہیں جو کہ الیکٹ ہو کر نہیں سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم پاکستان کے معاشی مسائل کا پراپر حل چاہتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں فوری طور پر الیکشنز کی طرف جانا ہوگا. اور میری گزارش سن لیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور فریش مینڈیٹ لے کر باقی پارٹیز آئیں، انکلوڈنگ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایون پی ٹی آئی یا باقی دیگر جے یو آئیز، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تاکہ جو اسمبلی میں پہنچے، جو پارٹیز پہنچے، وہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ لے کر آئیں اور پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ وہ کام کریں مل کر اور اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے تو دیکھیں یہ دونوں آپشنز ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس اسمبلی کو کسی غیر آئینی طریقہ، ہم نے پہلے کہا کہ کسی غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ختم کر دیا جائے. لیکن ایک پریسیڈنٹ تو پھر سے دیکھیں نا قائم جو 90s میں ہوتا رہا ہے، وہ دوبارہ سے اگر اس ملک کے اندر کلچر دوبارہ سے شروع ہو گیا، جو آئے گا وہ کہے گا جی یہ 3 سال ہو گئے ہیں، یہ حکومت نائل ہے، اس لیے الیکشن جو ہے دوبارہ سے کروائیں. اس وقت وہ پورا پروسیس کتنا ایک، آپ خود ایم این اے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے نا کہ دیکھیں جو جہاں ہم کھڑے ہیں آج سے ہمیں تو 20 سال مطلب ہے کہ ہمیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی اس نے تو پاکستان کو 50 سال پیچھے کر دیا. اس وقت مسئلہ حکومتیں کرنا یا اسمبلیاں چلانا نہیں، ان سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں مہنگائی اور کرپشن کی وجہ سے ادویات کے ریٹ بڑھ گئے، گیس کے ریٹ بڑھ گئے، بجلی کی قیمتیں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جب جائے تو پھر آپ نئے الیکشن کی طرف ملک جو ہے اس کو جانا چاہیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن ہے، ہماری متحدہ اپوزیشن ہے، ہم جو بھی فیصلے کریں گے، ہماری لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ ان سے مشاورت کے ساتھ کریں گے اور اس کا کوئی بہتر حل نکالیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے آفٹر آل ایک پالیٹکس ہے، سارے پتے عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں، سارے پتے قبل از وقت شو نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو عدم اعتماد کے بعد کا سینیریو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام اپوزیشن کی پارٹی سے ڈسکس ہو چکا ہے اور اس پر اہم فیصلے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. آفتاب صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کے شروع میں نے کہا تھا اور آپ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے سندھ کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک سندھ حقوق مارچ کو، اور وہ اس وقت آتی ہے جب پیپلز پارٹی جو ہے اپنی مارچ 27 فروری کو شروع کرتی ہے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا جو کام ہے، یہ ریسورسز، یہ موبلائزیشن، لوگوں کا ٹائم بھی اس میں ظاہر ہے کہ ضائع ہوتا ہے نا، جو لوگ اپنا کام شام چھوڑ کے آگے وہاں پہ دھرنے دیتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ گورننس کریں، آپ لوگ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں سندھ کے حوالے سے؟ تو میری حکومت ہی نہیں ہے سندھ میں واحد بھائی.
مرکز میں تو ہے، پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، بلوچستان میں آتی حکومت ہے. آپ سن لیں، آپ نے دیکھے میں نے بڑی اطمینان سے بات سنی، آپ کی بھی سنی، والی کی، حالانکہ نارملی میں بیچ بولتا رہتا ہوں جو ہے ان کو ریلیکس ہونے دیں کیونکہ پریشان ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ سوال کیا، انہیں جو پریشانی ہے نا، یہ جو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کچھ ہو جائے، عدم اعتماد آ جائے، کچھ ہو جائے، یہ حکومت ختم ہو جائے، انہیں اس بات کا خوف ہے. میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کسی اس میں نہیں کر رہا، کہ انہیں یہ خوف ہے کہ اگر وقت پر الیکشن ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ کس صورتحال پہ کھڑے ہوں گے. کیونکہ پی ٹی آئی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر وقت پورا کرے گی تو پی ٹی آئی ابھی جتنی سیٹیں لی ہیں، میں 2/3 کی بات تو نہیں کرتا، لیکن آج اس سے بہت زیادہ سیٹیں لیں گی. ایک بات. دوسری بات دیکھیں، اس وقت پاکستان کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جتنے ریلیف کے کام ہو رہے ہیں، یہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا کامیاب نوجوان پروگرام کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، ہم اس پہ کر رہے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعلانات بھی کیے اور لوگوں کو قرضے بھی دیے اور لوگوں کو ریلیف بھی دیا. اسی طرح ہم نے بیچلرز کے لیے جو ہے وہ 30,000 روپے تک کی انٹرنشپ کا آفر کی ہے. یہ سارے وہ کام ہیں جو حکومتوں کو کرنے چاہیے، وہ ہم کر رہے ہیں، تو اس سے بہت بڑا ریلیف ہوگا. یہ ایک کہانی لے کر گھوم رہے تھے کہ مہنگائی، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت کیوں کم کر دی، حالانکہ آج آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمت $12 کے قریب بڑھی ہے. لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر آپ ٹیکس زیادہ آئے گا تو وہ عوام کی ریلیف پر خرچ ہوگا. پہلے ٹیکس ہی نہیں آتا تھا، اس دفعہ ٹیکس آیا، وہ عوام کی ریلیف پر خرچ ہو رہا ہے. دیکھیں آفتاب بھائی، ابھی میں ایک چھوٹی سی انٹرویو، دیکھیں آپ کو جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو آپ گورنمنٹ ہے، اپوزیشن کو ہم کتنا گریل کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. جیسا آپ لوگ ایک زمانے میں اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ جو ہے وہ حکومت کو کرٹیسائز کرتے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل مزمل اسلم صاحب نے ایک چینل کے اندر کہا کہ بھئی ایک ہمارے پاس کووڈ کی کوئی فنڈنگ ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے، دوسرا 350 بلین جو ہم نے منی بجٹ لے کر آئے ہیں، اس سے ہم یہ جو بھی اس کے اندر اگر کوئی ڈفرنس پیدا ہوتا ہے اس کو ہم میٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو صوبوں کو ہم نے ایلوکیشن کرنی تھی، جو اپنا پیسہ نہیں خرچ کر سکے، اس کو بھی ہم اس کے اوپر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دس از واٹ فائنانس منسٹری کے اسپوکس مین نے کہا ہے. تو اس کا مطلب نہیں، جو سوال سننے نا، سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹس کے پاس ہمیشہ کوشچن ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینے کا. اور اب جب آپ لوگوں کے اوپر دباؤ پڑا، پریشر پڑا، تو آپ لوگوں نے 10 روپے ایک دم سے جو ہے وہ کم کر دیے ہیں اس میں پیٹرولیم کے اندر. سو اٹ مینس کہ آپ کے پاس کوشن ہے کہ آگے جا کے بھی آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. پلیز گو ایٹ. بالکل دیں گے، اگر کوشن ہے تو بالکل دیں گے، ریلیف دینا بھی چاہیے عوام کو. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عوام کو ریلیف ملتا جائے گا، ہماری جو پروجیکٹس ہیں، ہماری جو چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں، وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گی، ان سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا، تو وہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. وہ نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ہم نوجوانوں کی آواز بنتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کاروبار پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم ملنی چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، جو اس مہینے کے اینڈ تک پورے پنجاب کو مل جائے گا. تو یہ وہ سارے ریلیف ہیں جو کہ ایک حکومت کو دینے چاہیے. ماضی کی حکومتوں نے نہیں دیے، ہم نے اس کو دیا ہے، اور اس کا یقیناً ایک اچھا رزلٹ بھی سامنے آئے گا. اور وہ وقت بتائے گا آپ کو 2023 کے الیکشن کے اندر کہ کیا رزلٹ سامنے آتا ہے. بھائی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، آج ابھی آپ نے سندھ کی بات کی کہ بھٹو بلاول جو ہے کراچی سے لے کے نکلا، آج گوٹکی کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نانا کا ادھورا کام، میں اپنی والدہ کا ادھورا کام پورا کروں گا. اور بھائی اس کے درمیان میں تمہارے والد صاحب کی بھی تو حکومت رہی 5 سال ہے، سندھ میں 15 سال سے تمہاری حکومت ہے، 2 گیپ سے تو 25-30 سال تم حکومت کر چکے ہو سندھ کے اندر. تو وہ کون سا ادھورا کام ہے جو تم پورا نہیں کر سکے؟ جو اپنے دادا نانا کا کام تمہوں نے، اپنے والد صاحب نے 5 سال بڑے مزے کی حکومت کی تھی، تو کیوں نہیں پورا کیا؟ جب وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ وہ کون سے کام تھے، وہ کام سندھ کے اندر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہے؟ سندھ کے اسکولوں میں کتے کے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کتے کے بچے میں گالی نہیں دے رہا، وہ حقیقتاً کتے کے بچے، کبھی آپ میرے ساتھ پروگرام کریں گے، میں آپ کو لے جا کے دکھاؤں گا کہ وہ کچرا کنڈی کے اندر چھوٹے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں کتوں نے. اسکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے ایک ادارے کو بولا یار یہ اسکول لے لو، اس کو میں اڈاپٹ کروا دیتا ہوں تمہیں. اس نے کہا بھائی، جب جا کے دیکھا اس نے کہا نہیں یہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے، یہ تو اسکول ہی نہیں ہے، یہ تو وہ کچرا کنڈی ہے. تو اس قسم کے حالات ہوں، جب یہاں پر جب بچیاں جو ہیں وہ
خودکشیاں کر رہی ہوں کالجز کے اندر، جہاں پر آئے دن اتنی زبردست طریقے سے نہیں، لیکن آپ لوگوں کی سندھ کے اندر موبلائزیشن کا اس وقت ابھی جبکہ الیکشن نہیں ہو رہے تو آپ کے توسط سے کہ بھائی وہ ادھورے کام تو بتا دو جو کام تم نے ابھی تک پورے نہیں کیے، 15 سال کی حکومت میں تم پورے نہیں کر سکے۔ اگر سندھ کا پیغام یہ لے کے جا رہے ہو پنجاب کے اندر کہ دیکھو سندھ کے اندر شہد کی نہریں بہہ جا رہی ہیں، دودھ بہہ جا رہا ہے، اور یہ دیکھو خوشحالی آ گئی، کوئی بچہ بے روزگار نہیں ہے، یہ دیکھو یہ اسکولوں کی حالت دیکھو، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ پنجاب کے لوگ کہیں گے کہ رش کریں گے، وہ کہیں گے یار ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا، ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اب بلاول آ رہا ہے تو ہم اس کو سر کا تاج بنائیں گے۔ بھائی کیا چیز، لیکن آپ لوگ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں نا۔ دیکھیں ایک زمانے میں خان صاحب کہتے تھے میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، میں ایک شارٹ بریک اجازت ہو تو میں بلیک میل ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، ظاہر ہے اتحادیوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں، اپنے لوگوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں، اب کیونکہ پولیٹکس کے اندر تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے دوبارہ سے جو ہے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ملکی سیاسی صورتحال، خاص کر عدم اعتماد کی جو تحریک اپوزیشن لانا چاہتی ہے اس گورنمنٹ کو چلتا کرنے کے لیے، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ علی صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ میڈیا کے حوالے سے یہ جو لاء ہے پیکا کا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے بھی کافی زیادہ جو ہے یہ جو ترمیم لائے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ لوگ ہائی کورٹ بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ لے کر آپ کی پارٹی جو ہے وہ گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ 2016 میں آپ لوگ جب یہ لائے تھے قانون تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا اور بہت تنقید کی، اور آج جب انہوں نے امینڈمنٹ کی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ میڈیا کے اوپر اس سے قدغن لگے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا تو رویہ یہ ہے، آپ ان کے وزراء کے رویے دیکھ لیں، جو آج کل ان کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ شادیوں کی تقاریب میں جاتے ہیں اور صحافیوں کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ انہی کا دور حکومت ہے، میڈیا پر پابندی سے ہٹ کے انہوں نے تو انہی کے حکومت میں آپ دیکھ لیں کہ صحافیوں کو نہ صرف کئی صحافیوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ گولیاں تک ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں حامد میر صاحب کا پروگرام بند کیا گیا، ابصار عالم کو گولی ماری گئی، کسی کو شمالی علاقہ جات کی سیر کروا کر جو ہے وہ واپس چھوڑ دیا گیا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو تنقید سن ہی نہیں سکتے، چونکہ اگر یہ کوئی جمہوری طریقے سے آئے ہوتے تو تنقیدیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اب یہ جتنا ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے نہ صرف یہ ٹی وی چینلز اور اینکرز اور جرنلسٹ کی، بلکہ یہ 22 کروڑ عوام کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا دیکھیں پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ چکی ہے، مطلب پوری دنیا ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو مطلب جھوٹے مقدمات میں پھنسا کے، کسی کو ایف آئی آر کا تھریٹ دے کے، کسی کو آرڈیننس کے ذریعے۔ ان کو چاہیے تھا اگر یہ اتنے تھے تو تمام اپوزیشن پارٹیز کو اور سٹیک ہولڈرز جو بھی مطلب ہے کہ ہمارے جرنلسٹ ہیں تمام تنظیموں آن بورڈ لیتے اور اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بحث کروا لیتے۔ ہاں پازیٹیو چینجز آنی چاہیے، لیکن بشرطے کہ یہ نہیں کہ ان چینجز کے آڑ میں آپ قدغن لگائیں، آپ لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، یہ ان کی پریکٹس چلے گی نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو جائز نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے بالکل آپ نے یہ بڑی اہم بات کی، مجھے ایک بات کا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ زیادہ تر اس کے اندر ان کے ورکرز شامل ہوتے ہیں، پی ایم ایل این پی ٹی آئی۔ میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر تھانوں میں رشوت کلچر بھی ہے، لیکن تھانوں سے پولیس کے ذریعے پولیس خدمت بھی کر رہی ہے، ریلیف بھی تو وہیں سے ملتا ہے، تو کیا ہم تھانے بند کر دیں گے؟ صحیح ہے۔ کیا اگر سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم مطلب ہے کہ وہ ٹریفک کو بند کر دیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ زبانیں بند نہ کریں، آپ قدغن، ہاں ایسی چیزوں پر جن کے اوپر جو قابل اعتراض ہوں، وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی کو بھی بٹھائیں، اس کے اندر ساری چیزوں کو بٹھائیں۔ یہ سارا طوفان بدتمیزی کس نے شروع کیا؟ یہ عمران احمد نیازی صاحب نے، جو اپنے پچھلے 3 سال جب وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو لوگوں کے ساتھ غلیظ زبانیں اور یہ سارا کلچر تو انہی کا اپنا پیدا کیا۔ چلے میں پوچھ رہا، ٹائم بالکل کم ہے۔ آفتاب صاحب جی گو ایڈ پلیز۔ اچھا دیکھیں بھائی میری بات، سب ان کی باتیں میری سمجھ سے تو باہر ہے علی بھائی کی، کہ جو انفارمیشن کی جو کمیٹی ہے
کا قائمہ کمیٹی، اس کا ہیڈ کون ہے؟ جاوید لطیف صاحب. اس کے اندر ممبر کون ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ. اس کے اندر ممبر کون ہے؟ ڈاکٹر نفیسہ شاہ. اس کے اندر ممبر کون ہے؟ وہاں تو آپ لوگ لائے ہی نہیں ہے نا اس آرڈیننس کو ابھی. سر لائے تھے نا. آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں واحد بھائی، پچھلے جو 5-6 مہینے پہلے فواد چودھری صاحب ایک لے کر آ رہے تھے جس کے اوپر ہم نے بڑی سہل حاصل گفتگو کی. اس کے اندر یہ ساری تنظیمیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، یہ بھی بیٹھے تھے، حامد میر بھی تھا، اسما شرازی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ابصار عالم بھی تھا، وہ جو دوسرا ایک ہے وہ لڑکا جس کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا وہ بھی تھا، اور یہ ساری تنظیمیں بیٹھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی اور اس کو ہیڈ کرنے کے لیے کہا مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ آپ ہیڈ کریں گی، نفیسہ شاہ اور ناز بلوچ اس کی ممبر ہوں گی، کہ جی اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد اس کے اندر کیا ہوا کوئی پتہ نہیں، اس کمیٹی نے کیا 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 نہیں کیا. دیکھیں واحد بھائی، یہ بہت کہنا آسان ہوتا ہے کہ آج اگر میں وحید کو یا وحید آفتاب کے بارے کی گھر کی خواتین کے بارے میں جب بات کرے گا، کوئی میری ماں بیٹیوں کی بہنوں کے بارے میں بات کرے گا، تو میری جو تکلیف کا عمل ہوگا، مجھے جو تکلیف پہنچے گی اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر یہ کہاں کی صحافت ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتاریں اور اس کو کہیں کہ یہ آزادی رائے ہے. آزادی رائے یہ ہے اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، جب اگر وہ قانون بنے گا تو اس قانون کی لپیٹ میں بھی آؤں گا. دیکھیں خود پرائم منسٹر صاحب نے محترم نے اپنے خطاب میں کہا کہ 96,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں، لیکن پک اینڈ چوز ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے گورنمنٹس کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے. جو ہے تاریخیں نہ دیں، عدالتیں جو ہے شہباز شریف کو فوری بری کریں اگر وہ بے گناہ ہے. کیوں اس کو ایک مہینے کی 15 دن کی وہ ڈیٹیں مانگتے ہیں اور ان کو ڈیٹیں دی جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے ٹھیک ہو گیا. عدنان صاحب آپ لائن پہ ہیں جی. میرے عدالتوں کا کام یہ ہے کہ عدالتیں قانون سازی کریں. یہ علی بلوچ کو چاہیے کہ ایسی قانون سازی نہیں تو قانون سازی کرتے نا آپ لوگ، آرڈیننس لے کے آ جاتے ہیں، چاہیے عدالت کا قانون سازی کرتے تو بہتر ہوتا. جائیداد کا کیس ہوتا ہے، اس کا پڑپوتا جا کے فیصلہ سنتا ہے کہ جی میرے پردادا کی یہ جائیداد تھی اور یہ اب ہمارے حصے میں آ رہی ہے. عدالتوں کا نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو بہتر کریں گے تو یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. جب کوئی کسی کے اوپر کوئی ایسا غلط الزام لگائے گا، چاہے وہ آفتاب جہانگیر ہو، چاہے علی بلوچ ہو، یا واحد ہو، چاہے عادل بھائی ہو، حق عزت کا قانون تو آلریڈی موجود ہے نا آفتاب بھائی. اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا. امپلیمنٹ تو ابھی اس پہ ہو جائے گا، پھر جو آپ لوگ لے کر آئے ہیں اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. جی وہ میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ قانون سازی بہت ہوتی ہے، عمل درآمد کم ہوتا ہے. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی آتی ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کو اگر سچ اور حق کی تو جنگ ہونی چاہیے نا، جو اس کے اندر جو سچ ہے اس کو سچ ہونا چاہیے، جھوٹ ہے اس کو جھوٹ ہونا چاہیے، اس پہ سزا ملنی چاہیے. عدنان صاحب آپ لائن پہ ہیں جی؟ جی میں لائن پہ. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو قانون کے حوالے سے اپوزیشن، جو میں نے شروع میں کہا کہ جب بنا تھا تو عمران خان صاحب اس کو برا کہہ رہے تھے، اب ترمیم ہوئی ہے تو پی ایم ایل این برا کہہ رہی ہے، اور دونوں پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ اس کی بنانے میں ان دونوں کا ہاتھ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دونوں سیاست کھیل رہے ہیں. اب اگر کل کو نون لیگ کی حکومت آ گئی، وہ یہی قانون جو ہے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرے گی، پھر یہ چیخیں ماریں گے، وہی باتیں کریں گے جو آج بلوچ صاحب کرتے ہیں. تو یہ تو اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں، حکومت میں کچھ اور کہتے ہیں، اپوزیشن میں کچھ اور. میرا خیال ہے میانہ روی کی ضرورت ہے، ریگولیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہے کہ 5 سال کی سزا اور قابل ضمانت نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بات درست ہے کہ بہت لوگ آرمی کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بلاگز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ. یہ ملک کو افراتفری اور انتشار میں دھکیلنے کے مترادف ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ جو قانون اب بنایا ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے، اس میں کوئی نرمی کرنے کی ضرورت. عادل بھائی اگر جب تک سخت قانون نہیں ہوگا لوگوں کو خوف ہی نہیں آتا. اگر آپ کہو کہ جی آپ کو ضمانت بھی ہو گئی، آپ کی 5,000 تو آفتاب بھائی یہ پھر اس کا بھی تو جواب دیں. جب بنا تھا تو خان صاحب نے جو، اب میں ان کی ساؤنڈ بائٹ تو اب چلاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے جی کہ اب آ گیا ہے. اس وقت نون لیگ نے بنایا تھا، اب ہم نے کر لیا. تو اس وقت کیوں آپ لوگوں نے اپوز کیا تھا؟ اس وقت سیاست کی تھی نا آپ لوگوں نے. اگر ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی تو آج یہ مخالفت نہ تو آپ کہیں کہ اس وقت ہم نے غلط کیا تھا. کہ جیسے حکومت میں آئیں گے تو اس کو یہ سارے قانون پھر اپوزیشن پہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اگر اپوزیشن میں اگر آئے تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے، یہ سب ہمیں بھی پتہ ہے. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا، علی گور بلوچ صاحب آپ کا، عدنان عادل صاحب، تینوں مانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.